मुशरिकीन मक्का, ऐ कुरैश मक्का, मैं तुम्हें इस्लाम की तबलीग कर रहा हूँ और तुम मान ही नहीं रहे, तुम मुसलमान नहीं हो रहे, तुम शिरक पर अड़े हुए हो, लेकिन मैं तुमसे अजर मांगता हूँ। बेशक तुम मुसलमान ना हो, लेकिन मुझे अजर दे दो। क्या अजर दो? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़मीर जाफरी शिया ज़ाकिर स्टेज पर खड़े होकर अंबिया पर बुहतान लगा रहा है कि उन्होंने अपना अजर मांगा, यानी दुनिया के अंदर। बाकी जो लोग भी नेक काम करते हैं, अंबिया भी, इन सब को अजर अल्लाह ताला तो देगा क़यामत के दिन। अब दुनिया के अंदर अजर मांगना, क्या ये किसी नबी ने मांगा है? ये कह रहा है कि अबू तालिब ने नहीं मांगा, हाशिम ने नहीं मांगा, अब्दुल मुत्तलिब ने नहीं मांगा, और नबियों ने अजर मांग लिया। ये लोग जो काम करते थे ये अजर नहीं मांगते थे। ये पुरानी आदत है इनकी जनाब, पुरानी आदत है। अबू तालिब ने मोहम्मद की हिफाजत कर ली, बचा दिया, कत्ल होने से बचा लिया, नबूवत को अबू तालिब ने मजबूत कर दिया, सिला विला कुछ नहीं मांगा। हाशिम ने अपने जमाने में अपना काम कर दिया था, मक्के वालों को खिला दिया, पिला दिया, सब सिला। अब्दुल मुत्तलिब ने अपना काम कर दिया था, हज को मजबूत बना दिया, ये कर दिया, प्यासों को पानी पिला, सिला। तो इसी तरह सर जाफर तैयार ने अपना काम कर दिया, अकील ने अपना काम कर दिया, मौला अली ने अपना काम कर दिया, सिला। वो तो अंबिया थे कि जो कहते थे अजर दे, नूह ने कहा अजर दे, तो सरकार ने भी कहा अजर दे। सरकार ने कहा कुल्ला सलकुम अलैहि अजरन, अगर देना है तो मोहब्बत दे दो। अब इससे सस्ती उजरत क्या मांगी जाती कि जिसमें पैसे भी नहीं, मोहब्बत करने में क्या पैसे खर्च होते हैं? कौन सी दौलत, दिरहम दीनार, कुछ भी तो नहीं खर्च होता। दे दो, मोहब्बत दो, ना दो। बस सरकार ने मान लिया, कहा भाई मोहब्बत, ये अजर रिसालत है। लेकिन ये तो कुछ भी अजर नहीं मांगते। अली राज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नहीं मांगा। अली राज़ी अल्लाह ताला अन्हु या जितने इस ख़ानदान के लोग मुसलमान हुए, किस वजह से मुसलमान हुए? इसलिए कि अल्लाह से अजर चाहिए क़यामत के दिन, इसलिए मुसलमान हुए ना। तो क़यामत का अजर तो हर शख्स चाहता है। दुनिया के अंदर भी इन लोगों ने यानी अजर नहीं मांगा और अंबिया ने मांग लिया। अंबिया ने क्या अजर मांगा कि हमें दुनिया के अंदर इसके बदले कुछ दिया जाए, लोगों से मांगा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो ये झूठ इस अजर के बारे में धड़ाधड़ मांगते हैं। उसकी बात आखिर में करते हैं, पहले बाकी अंबिया की बात कर लेते हैं। बाकी अंबिया के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में काफ़ी जगहों पर कहा है, और सूरह शूरा के अंदर एक ही सूरत के अंदर काफ़ी सारी आयत इस ज़िमन में आई हैं जिनके अंदर यही एक आयत बार बार दोहराई गई है, जिसके अंदर पहले जो मैं आयत पढ़ रहा हूँ, आयत नंबर 109 है, नूह अलैहिस्सलाम के बारे में कि उन्होंने अपनी कौम से क्या अजर मांगा। क्या उन्होंने कहा कि कौम से मुझे अजर चाहिए? उन्होंने कहा वमा अस्अलुकुम अलैहि मिन अज्र इन्ना अजरिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन। लोगों, मैं तुमसे कोई अजर नहीं मांगता, मेरा अजर अल्लाह ताला के ज़िम्मे है। नूह अलैहिस्सलाम ने किसी से कोई अजर नहीं मांगा। अंबिया लोगों से अजर नहीं मांगते, अंबिया का अजर अल्लाह ताला के ज़िम्मा है, जो वो उनको आगे अता करेगा। अंबिया पर तो ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है कि उनको नबूवत दी, उनको बहुत बड़ा रुतबा दिया, और फिर इस नबूवत का काम करने पर उनको जन्नत में भी बहुत बड़ी शान देगा, बहुत कदर मंज़िलत देगा, उनका रुतबा बहुत बुलंद होगा। और उनकी तबलीग का अजर अल्लाह ताला के ज़िम्मा है। उन्होंने इधर किसी से कोई अजर नहीं मांगा। इसी तरह की आयत इसी आयत के अंदर ये नूह अलैहिस्सलाम के बारे में है, हूद अलैहिस्सलाम के बारे में आयत नंबर 127 है,
اور لوط علیہ السلام کے بارے میں آیت نمبر 164 ہے، صالح علیہ السلام کے بارے میں آیت نمبر 145 ہے، اور شعیب علیہ السلام کے بارے میں آیت نمبر 180 ہے۔ یہی آیت، یہی الفاظ ہیں، وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی آیت اس صورت کے اندر مختلف پیغمبروں کا نام لے کر بار بار دہرائی ہے کہ انہوں نے لوگوں سے یہی کہا کہ ہم تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے، لوگوں سے ہمارا کوئی اجر نہیں ہے، ہمارا اجر اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے۔ اور یہ لوگ پھر پیغمبروں پر بہتان لگاتے ہیں کہ وہ اجر مانگتے تھے۔ سورہ ہود کے اندر آیت نمبر 51 کے اندر بھی یہی بات ہے، سورہ یونس کے اندر آیت نمبر 72 کے اندر بھی یہی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی لوگوں سے کوئی اجر نہیں مانگتے تھے۔ سورہ یاسین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 21 کے اندر یہی بات کی ہے کہ جب لوگ پیغمبروں پر ظلم کر رہے تھے تو کچھ لوگ آئے اور انہوں نے یہی کہا کہ یہ نبی ہیں، یہ تم سے کوئی اجر تو نہیں مانگتے۔ اور آخر میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بات کرتے ہیں، جن کے بارے میں سورہ شورا آیت نمبر 23 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا، اور انہوں نے اس آیت کا مطلب اپنی مرضی سے گھڑ لیا ہے۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ لوگوں سے یہ کہیں، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، لوگوں سے کہہ دو کہ میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ قرابت کی محبت۔ تو قرابت کی مودت سے ان شیعہ نے یہ مطلب لے لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کا اجر لوگوں سے مانگ لیا۔ اس آیت سے کیا یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے اجر مانگا نبوت کا؟ تو پہلے قرآن سے یہ دیکھتے ہیں کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجر مانگا تھا نبوت کا؟ باقی لوگوں کی تفسیر کو چھوڑ دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اس طرح کی آیات باقی بھی کافی جگہوں پر آئی ہیں، پہلے ان کو دیکھتے ہیں پھر اس آیت کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں سورہ انعام آیت نمبر 90 کے اندر یہ بات موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادھر بھی فرمایا کہ کہہ دیجئے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں آپ سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا، یہ تو رب العالمین کا ذکر ہے، نصیحت ہے۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا کہلوایا کہ آپ لوگوں سے کہہ دیں کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ اور آگے سورہ یوسف کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہلوائی ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 104، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، اور آپ ان سے اس پر کوئی اجر تو نہیں مانگتے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو نبوت کا کام آپ کر رہے ہیں اور لوگ آپ کی مخالفت کرتے ہیں، آپ کو پریشان کرتے ہیں، کیا آپ ان سے کوئی اجر تو نہیں مانگتے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہی فرما رہا ہے کہ آپ ان سے اجر نہیں مانگتے۔ اور اسی طرح کی آیات قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پہلے اور انبیاء کے بارے میں بات کی، اب میں بتا رہا ہوں صرف نبی صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں۔ سورہ مومنون آیت نمبر 72، سورہ فرقان آیت نمبر 57، سورہ سبا آیت نمبر 47، سورہ صاد آیت نمبر 86، سورہ طور آیت نمبر 40، سورہ قلم آیت نمبر 46، ان سب آیات میں یہی بات کی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت پر کوئی اجر نہیں مانگتے۔ جب پورے قرآن مجید میں یہ واضح ہے کہ باقی انبیاء نے لوگوں سے کوئی اجر نہیں مانگا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اتنی آیات کے اندر بات کی گئی ہے کہ آپ لوگوں سے کوئی اجر نہیں مانگتے،
جب واضح محکم آیات آ گئیں، ان سے پتہ چل گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے کوئی اجر نہیں مانگتے۔ اب ایک آیت کے اندر تمہیں تھوڑا سا شبہ پر پڑ رہا ہے تو اس سے تم اپنی مرضی کا مطلب کیسے نکال سکتے ہو؟ اب بات کرتے ہیں اس آیت کی۔ یہ آیت مکہ کے اندر نازل ہوئی اور یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی محبت کا اجر مانگا لوگوں سے کہ نبوت پر میں تم سے یہ اجر مانگتا ہوں۔ بھئی جب پورے قرآن میں واضح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی اجر نہیں مانگا لوگوں سے اور باقی انبیاء نے بھی کوئی اجر نہیں مانگا لوگوں سے، تو اس آیت کا یہ مطلب تم کیسے نکال سکتے ہو؟ اور یہ آیت کہاں نازل ہوئی؟ مکہ میں۔ کن سے بات کی گئی؟ مشرکین مکہ سے۔ اور کن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں؟ جن کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی اور جو بچے ابھی تک پیدا نہیں ہوئے تھے، ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اور کس وقت؟ مکہ کے اندر۔ تو مکہ میں کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا ہوگا کہ اے مشرکین مکہ، اے قریش مکہ، میں تمہیں اسلام کی تبلیغ کر رہا ہوں اور تم مان ہی نہیں رہے، تم مسلمان نہیں ہو رہے، تم شرک پر اڑے ہوئے ہو، لیکن میں تم سے اجر مانگتا ہوں۔ بے شک تم مسلمان نہ ہو لیکن مجھے اجر دے دو۔ کیا اجر دو؟ علی اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی میں شادی کروں گا اور ان سے پھر بچے پیدا ہوں گے، تم ان سے محبت کرنا۔ کیا یہ کوئی بات کہنے کی بنتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح کہہ رہے ہوں گے کہ میں اپنے بچوں کی شادی کروں گا، ان کی بھی پھر اولاد ہوگی، تم ان سب سے محبت کرنا؟ یہ تو کسی طرح بھی بات نہیں جچتی۔ اور کیا باقی لوگوں کے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان کے گھرانے کے لیے محبت کی بات کر رہے ہیں؟ کن سے؟ قریش سے اور انہی سے بنو ہاشم سے۔ ابو لہب مسلمان کبھی نہیں ہوا۔ اس وقت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاید مسلمان ہوں گے، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں ہوئے۔ آپ کے کہنے کے مطابق ابو طالب کو فرض کیا مان لیا، ایک بندہ ہے، اسی کے لیے آپ کہیں کہ پھر محبت کی بات کر رہے ہیں۔ تو قریشیوں سے کیا کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ مشرکین مکہ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اور اپنے خاندان سے کیا کہہ رہے ہیں کہ لوگوں تم مسلمان نہیں ہوتے نہ ہو، لیکن میرے خاندان سے تم محبت کرو، یہ میرا اجر ہے نبوت کا، جو میں تمہیں بتا رہا ہوں دین کی باتیں، اس کا مجھے اجر دے دو۔ اہم کانہ باتیں اس طرح کی کوئی عقل مند بندہ سوچ ہی نہیں سکتا۔ اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف یہی کہا مشرکین مکہ سے کہ لوگو، میں تمہیں اللہ کا دین پہنچا رہا ہوں، تمہاری بھلائی کا کام کر رہا ہوں، میں تم سے اس پر کوئی اجر تو نہیں مانگ رہا، نہ میں نے کبھی مانگا ہے نہ میں کبھی مانگوں گا، میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں چاہتا۔ لیکن بات یہ ہے کہ تم مجھے پھر ستاتے ہو، تکلیف دیتے ہو، کیا وجہ؟ میں نے تم سے کوئی اجر تو نہیں مانگا۔ ہاں اگر میں بات کرتا ہوں تھوڑی سی کہ مجھے تکالیف نہ دو، تو اس وجہ سے کہ میری اور تمہاری رشتہ داری ہے، میں نبوت کا اجر نہیں مانگ رہا۔ میں تم سے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے تکالیف نہ دو، مجھے پریشان نہ کرو، میں تمہاری بھلائی کے کام کر رہا ہوں، مجھے تکالیف نہ دو اس وجہ سے نہیں کہ میں تمہیں اچھائی کا کام بتا رہا ہوں، بلکہ اس وجہ سے کہ میں تمہارا رشتہ دار ہوں، تم میرے رشتہ دار ہو، رشتہ داری کا لحاظ کر لو، نبوت کا لحاظ بے شک نہ کرو لیکن رشتہ داری کا لحاظ تو کر لو۔ میں تمہارا رشتہ دار ہوں، کسی کے خاندان کا ہوں، کسی کی برادری کا ہوں، ہر خاندان میں میری رشتہ دار ہے۔ بنو زہرہ والے میرے رشتہ دار ہیں، میری ماں کا خاندان ہے۔ بنو ہاشم میرا اپنا خاندان ہے، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان ہے، بنو امیہ کے ساتھ رشتہ داریاں ہیں، باقی قریش کے جو باقی خاندان ہیں ان کے ساتھ رشتہ داری ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم مجھے تکلیف نہ دو، پریشان نہ کرو، میں تم سے نبوت کا کوئی اجر نہیں مانگتا، میں صرف یہ کہتا ہوں کہ میرا لحاظ صرف اس وجہ سے کر لو کہ میں تمہارا رشتہ دار ہوں۔ تو اس آیت کا یہ مطلب ہے، یہ جو شیعہ نے اپنی مرضی سے مطلب نکال لیا ہے، یہ سراسر باطل ہے، جھوٹ ہے، غلط ہے۔